अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल आया है कि क्या कुरान में वाकई औरत की आधी गवाही कही गई है या दो मर्द और एक मर्द और दो औरत की गवाही को बराबर करार दिया गया है। तो दरअसल ये सारी बातें रवायती हैं और ये जिस आयत के हवाले से लिया जाता है आज इसी को समझ लेते हैं कि क्या है। तो इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद वाला तर्जुमा है। पहले मैं इनका तर्जुमा बताता हूँ, फिर जो मेरी फहम उससे समझाता हूँ। तो ये खोल लें सूरह बकरा और आयत नंबर 282 और 283 दोनों कर लें तो बात वाज़ेह हो जाएगी। ये सूरह बकरा आयत नंबर 282 और 83। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदैतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शयअन फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअउ अन युमिल्ला हुवा फ़लयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतानि मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदाइ अन तज़िल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमुल उख़रा वला याब शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तसअमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिही ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा वशहदू इज़ा तबायातुम वला युज़ारु कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बहुत बड़ी आयत है, जो इनका तर्जुमा पहले वो सुन लें। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिन हो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो और चाहिए कि लिख दे कातिब तुम्हारे दरमियान इंसाफ से, और कातिब लिखने से इनकार ना करे जैसे उसको सिखाया है अल्लाह ने, उसे चाहिए कि लिख दे। और जिस पर हक कर्ज है वो लिखाता जाए और अपने रब अल्लाह से डरे और उससे कुछ कम करे और ना उससे कुछ कम करे। फिर अगर वो जिस पर हक कर्ज है वो बेअकल या कमज़ोर है या वो लिखाने की कुदरत नहीं रखता तो चाहिए कि उसका सरपरस्त इंसाफ से लिखा दे और अपने मर्दों में से दो गवाह कर लो। फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो, ताकि अगर उनमें से एक भूल जाए तो उनमें से एक दूसरी की याद दिलाए। और गवाह इनकार ना करें जब बुलाए जाएं, और तुम लिखने में सुस्ती ना करो, खा मामला छोटा हो या बड़ा, एक मियाद तक। ये ज़्यादा इंसाफ है और गवाही के लिए ज़्यादा मजबूत है अल्लाह के नज़दीक, और ज़्यादा करीब है कि तुम शुबह में ना पड़ो। इसके सिवाय के सौदा हाथों हाथ कहो जिसे तुम आपस में लेते रहते हो, तो कोई गुनाह नहीं कि तुम वो ना लिखो, और जब तुम सौदा करो तो गवाह कर लिया करो, और ना लिखने वाला नुकसान करे ना गवाह। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बेशक तुम पर गुनाह है, और तुम अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। वइन कुन्तुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन फ़रिहानुम मक़बूज़तुन फ़इन अमिन बाज़ुकुम बाज़न फ़लयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला तक्तुमुश शहादता वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और अगर तुम सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो गिरद रखना चाहिए कब्ज़े में। फिर अगर तुम्हें कोई किसी का एतबार करे तो जिस शख्स को अमीन बनाया गया है उसे चाहिए कि लौटा दे उसकी अमानत, और अपने रब अल्लाह से डरे। और तुम गवाही ना छुपाओ, और जो शख्स इसे छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनहगार है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने वाला है। ये दो आयतें हैं और इसका ये मुरव्विजा तर्जमा। इस तर्जुमे से जो बातें सामने आ रही हैं, एक तो ये कि जब आप कर्ज का कोई मामला करें तो उसे लिखवा लिया करें। हमारे यहाँ मुतअद्दिद कर्ज नहीं लिखवाए जाते और वो बड़े आसानी से लेन देन हो भी जाता है। जहाँ चीटर होते लिखवाने के बाद भी नहीं देते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको अल्लाह इस तरह से कहे। कहीं लिखवाने का बड़ा फ़ायदा होता है तो कहीं लिखवाने का नुकसान भी होता है। मकसद इस वक्त फ़िलहाल उस बहस में पड़ना नहीं है, बल्कि हकीकत क्या है इसकी वजाहत चाहिए। असल जो सवाल इसमें से आया था कि दो मर्द गवाह बना लो, और अगर दो मर्द नहीं मिले तो एक मर्द और दो औरतें ले लो, यानी एक मर्द की गवाही और दो औरतों की गवाही बराबर होती है। और वो ऐसा किस लिए कि औरत अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद कराए।
حالانکہ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو مرد بات بھول جاتا ہے، عورتیں نہیں بھولتی ہیں، عورتوں کو بڑی پرانی باتیں بھی یاد رہتی ہیں، کھود کھود کر بتاتی ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، انہیں بہت پچھلی باتیں بھی یاد رہتی ہیں جو مرد بھول جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لین دین کا معاملہ اور وہ بھی عورت بھول جائے اور مرد کو یاد رہے؟ تو یہ آدھی گواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لکھنے والا ضرور لکھے اور کوئی نہ ملے تو گواہی بھی کروا لو۔ اس گواہی کا بھی سارا چکر آ رہا ہے، اور یہ بھی ہے، ذرا اس کو تفصیل سے دیکھ لیں کہ حقیقت میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی دینے والا معاملہ کرو، دینے کا، دین کہتے ہیں دینے کو، اگر یہ دین ہوتا تو نظام ہو جاتا، حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ الی اجل مسمن، ایک پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، پس اس کی پابندی کرو، ولیکتب بینکم، اور یہ پابندی ہو تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، پابندی کروانے والا عدل کو ہے، یعنی انصاف کو پابندی کروانے والا انصاف کو ہونا چاہیے۔ ولا یابا کاتبون، اور نہیں یہ پسند کرے پابندی کروانے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ پابندی کروائے، کما علمہم اللہ فلیکتب، جیسا کہ اللہ نے اسے علم دیا بس وہ پابندی کروائے۔ ولیملل الذی، اور وہ املا کروائے وہ جو کہ علیہ الحق کو، اس پر خاص سچائی ہے، حق ہے۔ ولیتق اللہ، اور اللہ کا پابند ہو جائے، رب ہو، جو اس کا رب ہے، بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور نہیں کمی کرے اس سے کچھ بھی، اس سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، بس اگر ہے وہ جو کہ علیہ الحق کو، اس پر جو خاص سچائی ہے، سفیہن، بے وقوف، اور ضعیفن، یا وہ کمزور، او لا یستطیع، یا نہیں وہ جلد اطاعت کر سکے، ان یمل، یہ کہ وہ املا کروائے، ہوا فلیملل، وہی پس یہ املا کروائے، ولیہ بالعدل، اور اس کا جو نزدیکی ہے وہ انصاف کو ہو، عدل کو ہو۔ واستشہدوا، اور مشاہدہ کروا لو، شہیدین من رجالکم، تمہارے مضبوطوں میں سے دو مشاہدہ کروانے والے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا، پس اگر نہیں یہ ہو، رجلین، دو مضبوط، فرجل، پس ایک ہی مضبوط ہے، وامرأتان، اور جو انسانیت والے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امرات عورت کو نہیں کہا جاتا ہے، امرات انسانیت کے لیے ہے، اور دو انسانیت والے، ممن ترضون، اس سے جو تم راضی ہو، من الشہداء، ان کے مشاہدے سے، اگر دو مضبوط شخص نہیں مل رہے ہیں تو دو انسانیت والے ایسے جس سے آپ راضی ہوں کہ ان کا مشاہدہ صحیح ہوتا ہے۔ ان تضل احداہما، یہ کہ اگر بھٹک جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، پس دوسرا یاد دہانی کروائے ان دونوں میں سے، جو دوسرا احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، کوئی اگلا، اخرا اگلا، یعنی کوئی نیکسٹ، دونوں کوئی بھی بھول سکتا ہے، پہلا بھی دوسرا بھی، تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی بھولے تو دوسرے اسے یاد دہانی کرا دے۔ ولا یاب الشہداء، اور ناپسندیدہ نہیں ہو مشاہدہ کروانے والا، الشہداء نے خاص مشاہدہ والے، اذا ما دعوا، جب جو انہیں پکارا گیا، تو مشاہدہ کرنے والے کبھی وہ انکار نہیں کریں، پسند نہیں کریں کہ مشاہدہ نہیں کریں گے۔ ولا تسعموا، اور نہ وہ اس میں سستی کریں، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، یہ کہ تم اس کی پابندی کرواؤ، چھوٹا ہے یا بڑا، الی اجل ہی، ایک پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت تک۔ ذالکم اقسط، تو وہی خوب برابری ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ، اور ڈر جانا ہے مشاہدے کے لیے، وادنا، اور قریب تر ہے، اللہ ترتابو، یہ کہ تم نفسیاتی الجھن میں نہیں رہو، الا، سوائے، ان تکونا تجارتن حاضرتن، یہ کہ تم ہو تجارت میں موجود، کوئی ایسے لین دین کا معاملہ ہو تجارت والا ہو، اس میں موجود ہو، تدیرونہا بینکم، اور گھوم پھر کر آنا ہو تمہارے ہی درمیان، فلیس علیکم، پس نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی حرج، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کی پابندی نہیں کرواؤ،
واشہدوا اذا تبایعتم، اور مشاہدہ کروا لو جب تم باہم لین دین کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ یہ ضرر دے یعنی نقصان کرے جو پابندی کروانے والا ہے اور نہ جو مشاہدے والا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ فعل کرو گے، تم یہ عمل کرو گے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، فسوقم بکم، ایک بگاڑ ہے تم کو، واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ وہ تمہیں جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے، ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو میں اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تم کوئی دینے والا معاملہ کرو، پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت تک دینے کے معاملے کو، بس اس کی پابندی کرو، اور تمہارے درمیان یہ پابندی ہو عدل کا پابندی کروانے والا، اور پابندی کروانے والا ناپسند نہیں کرے یہ کہ وہ پابندی کروائے جیسا کہ اسے اللہ نے علم دیا ہے، بس وہ پابندی کروائے جو کہ اس کا سچائی کا ہے، یہ املا کروائے، اور وہ اپنے رب اللہ سے بچنے والا ہو، اور وہ اس سے کچھ کم نہیں کرے۔ بس اگر ہے جو اس پر خاص سچائی ہے تو وہ بیوقوف ہو یا کمزور ہو یا وہ جلد تمہارے پیچھے نہیں چل سکے، یہ کہ وہ املا کروائے، بس وہ وہی املا کرائے عدل کا اس کے نزدیک تر ہو، اور تم جلد مشاہدہ کروا لو تمہارے مضبوطوں میں سے دو مشاہدہ کرنے والے، بس اگر یہ دو مضبوط نہیں ہوں، بس ایک مضبوط ہو اور دو انسانیت والے، اس سے جو تم ان کے مشاہدے سے راضی ہو، یہ کہ ان دو میں سے کوئی ایک بھٹک جائے، کوئی ایک گمراہ ہو جائے، تو بس تمہیں یاد دہانی دے ان دونوں میں سے دوسرا، اور مشاہدہ والے ناپسند نہیں کریں جب انہیں پکارا جائے، اور تم یہ سستی نہیں کرو یہ کہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مقررہ مدت تک تم اس کی پابندی کرواؤ، وہی تمہارے اللہ کے نزدیک خوب برابری ہے، اور مشاہدے کے لیے خوب ڈٹ جانا، اور کمتر ہے یہ کہ تم نفسیاتی الجھن میں پڑ جاؤ، سوائے یہ کہ تم تجارت میں موجود ہو، اس سے تمہارے درمیان گھوم پھر کر آنا ہو، بس تم پر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ تم اس کی پابندی کرواؤ، اور جب تم لین دین کرو مشاہدہ کرواؤ، اور پابندی کروانے والا یہ ضرر نہیں دے یا نقصان نہیں دے، اور نہ ہی جو مشاہدہ کرنے والا ہے، اور اگر تم یہ عمل کرو گے بس بے شک وہ تم کو بگاڑ کرنا ہے، اور تم اللہ سے بچنے والے بنو، اللہ کے پابندی اختیار کرنے والے بنو، اور اللہ وہ تمہیں علم دیتا ہے، اور اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے۔ آگے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ابھی سفر پر ہو، یہ یقینی سی بات ہے، یہ سفر کوئی جگہ سے نہیں ہے بلکہ علمی سفر ہے، تحقیقی سفر ہے۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہیں پاتے ہو کوئی پابندی کروانے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پس رہن ہے، قبضے میں ہے، نہیں رہن ایسا ہے کہ وہ ایک طرح سے آپ کے قبضے میں، آپ کی ملکیت میں ہے کہ آپ جب چاہیں پھر اس کا کروا سکتے جیسی سمجھ میں آ جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر امن میں آ جائے تمہارے بعض کو بعض، فَلْيُوَدِّ الَّذِي، بس وہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، اؤْتُمِنَ، کہ تمہیں جو امن دیا گیا ہے، جو امانت تم کو دی ہے، امن کا امانت جو تمہیں امن دیا گیا ہے، امانت ہوئی اس کی امانت سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ پابند ہو جائے اللہ کا، رب ہو جو اس کا ربوبیت کرنے والا ہے، جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم خاص مشاہدے کو نہیں چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، آثِمٌ قلبہ، اپنے پلٹنے میں نقصان والا ہے، اس کا پلٹنا نقصان دہ ہے اگر وہ اپنے مشاہدے کو چھپا لے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا بھی ایک رواں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور اگر تم تحقیقی سفر پر ہو اور تم پابند کروانے والا نہیں پا رہے ہو، بس رہن ہے، قبضے میں ہے، بس اگر تمہارے بعض کو بعض امن دیں، بس وہ یہ خواہش دے جو کہ اس کی امانت کو تم نے امن دیا، اور تم اپنے رب اللہ سے بچنے والے ہو، اور تم مشاہدے کو نہیں چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا پس بے شک وہ اس کے پلٹنے کا نقصان ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ بات تو ساری واضح ہو گئی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں روایتی ترجمہ اتنا رچا بسا ہے کہ لوگ صحیح بات سے صرف اس اتنے الفاظ میں بات سمجھ نہیں پاتے ہیں،
تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑتی ہے، حالانکہ یہ تفصیل کرنا دراصل اللہ پر الزام تراشی ہے کہ اللہ اپنے الفاظ میں سمجھا نہیں سکا کہ ہم سمجھائیں، لیکن بہرحال کیا کیا جائے، لوگوں کی عقل کو کھولنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے لیا کہ 2 مرد کی گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہیں ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو، جبکہ یہ بات ہی نہیں ہے، 2 مضبوط کا مشاہدہ کروا لو، اور اگر 2 مضبوط نہیں ملتے ہیں، ایک ہی مضبوط مل رہا ہے، تو کم از کم جن 2 میں انسانیت موجود ہے ان کا مشاہدہ کرو جو انسانیت میں ہے، اور وہ تم اس کے مشاہدے سے راضی بھی ہو کہ واقعی یہ ان کا مشاہدہ صحیح ہوتا ہے، ان کے اندر انسانیت ہے، بات صحیح کرتے ہیں، عدل کے ساتھ کرتے ہیں، بغیر عدل کے بغیر انصاف کے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے 2 مرد اور یا 1 مرد اور 2 عورت بنا دیا کہ عورت کی گواہی آدھی ہو گئی، تو یہ قطعاً آدھی گواہی نہیں ہے۔ اسی طرح کہ قرض کا معاملہ کرو تو لین دین کا معاملہ جو بھی کرو تو اسے فوراً لکھوا لیا کرو، تو بات لکھوانے کی نہیں ہے، جو آپ جو کچھ کر رہے اس کی پابندی کرنا ہے۔ کاتب کہا جاتا ہے پابندی کروانے کو، کتبہ اس لیے پابندی کو کہا جاتا ہے، کاتب ان پابندی کروانے والا۔ تو جو بھی آپ لین دین کرو اس کی پابندی ہونی چاہیے، چاہے وہ لکھیں یا نہ لکھیں، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ معاہدہ لکھ لیتے ہیں قرض کے لیے، لکھ بھی لیتے ہیں کہ دیا، لیکن وہ لکھوانے کے باوجود نہیں دیتے، کر لو جو کرنا ہے، کیس کرتے رہو، بلینک چیک دے دیتے ہیں، جعلی چیک دے دیتے ہیں، ایسا چیک دیتے ہیں جو باؤنس ہو جاتا ہے، جس میں پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ تو لکھ کر تو دے رہے ہیں سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود اس میں خیانت ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو بات یہ نہیں، آپ اگر پابندی کے اختیار کرنے والے ہیں تو پھر آپ صحیح چیک دیں گے، پھر آپ دھوکے بازی نہیں کریں گے، پھر آپ بتا دیں گے نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کہیں بھی لکھنے سے کوئی چیز صحیح ہو جائے اور نہیں لکھنے سے غلط ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے پابندی۔ آپ دیکھیں کہ جتنے منشیات فروش وغیرہ ہیں یہ بغیر لکھے معاہدہ کرتے ہیں، لیکن زبان کی بات ہوتی ہے، تو اللہ نے تو آپ کو زبان کا پکا ہونے کو کہا ہے کہ آپ جو وعدہ کریں اس پر پورا کریں، جو پابندی آپ نے کہا اس پابندی کو مکمل کریں۔ تو ہم نے اس کو الٹ دیا کہ لکھوانے سے مشروط کر دیا، اور نہیں لکھوایا تو جیسے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا، تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے کہ اگر سفر میں اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو پھر وہ سمجھ لو کہ تمہارے قبضے میں ایک گروی رکھ لیا ہے یا قبضے میں رکھ لیا، تو گروی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ علمی سفر پر ہیں اور آپ کچھ پابندی نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس بات ہے بہت ساری چیز کی آپ روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ علمی سفر میں ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، روزہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا یہی کر رہی ہے اور تمام مولوی یہی سمجھا رہے، تب کیا کیا جائے؟ ابھی آپ علمی سفر پر آپ تحقیق کریں، آپ اس پر حجت کریں، یعنی دلیل سے بحث کریں، اس پر آپ حج کریں آیتوں پر، جب آپ پر واضح ہو جائے پھر آپ اس کی پابندی کر لیں۔ تو جب تک آپ پر یہ پابندی واضح نہیں ہوتی، آپ نہیں پا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس یہ حکم ایک رہن کے طور پر ہے، ایک آپ کے قبضے میں موجود ہے، جب آپ اس پر اچھی طرح غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچ جائیں پھر آپ اس پر عمل کر لیں۔ اسی لیے کہہ رہے جیسے تمہارے بعض کو امن دینے والے ہوتے ہیں اور بعض لوگ خواہش بھی کرتے ہیں کہ جو تمہیں امانت دی گئی، اچھا امانت جو ہے ایک رقم کی امانت بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک نظریے کی امانت ہے جو اللہ نے آپ کو قرآن میں نظریہ دیا ہے کہ کس طرح آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ دراصل یہ معاشرتی کتاب ہے، انسان کے کردار سازی کی کتاب ہے کہ آپ کو کیسا کردار بنانا ہے، معاشرہ کیسے بنانا ہے۔ جب اچھا معاشرہ بنے گا اور اچھے کردار والے لوگ ہوں گے تو تمام نتائج خود بخود صحیح آتے رہیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی سائنس کی کتاب اس کو نہیں بنائی کہ اس میں سائنسی وضاحتیں ہو، یا اللہ نے اس کو کوئی وہ حساب کتاب کی کتاب نہیں بنائی کہ اس میں وہ سمجھاتا رہے۔ اللہ کردار سازی کی کتاب دیا ہے، یہ انسانوں کی کردار سازی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہونا چاہیے، آپ کس طرح لوگوں کے لیے فائدہ مند کام کر سکے، آپ کا ہر وہ عمل جو زیادہ سے زیادہ انسان کو فائدہ پہنچا سکے وہ صحیح ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ عمل غلط ہے۔ تو ایسا عمل جس میں کچھ لوگوں کو نقصان ہو اور اکثریت کو فائدہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نقصان کو بچانے کے لیے اگر آپ اکثریت کا نقصان کر رہے ہیں تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اس طرح آپ اپنے تمام معاملات کو دیکھ لیں، چاہے سیاسی عمل ہو یا کچھ بھی، آپ چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے سارے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پورے سسٹم کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو غلط ہے۔ اور اگر آپ چند لوگوں کو نقصان دینے کے لیے اکثریت کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ بات پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ اس کا تو ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اکثریت کا نقصان کروا دیں یہ قطعاً غلط ہے، انسانیت کا نقصان کہیں بھی ہے ہی نہیں۔ پھر اصل جو سوال تھا کہ وہ عورت کی آدھی گواہی ہے کہ 1 مرد اور 2 عورت برابر ہیں یا نہیں، اس کی بھی وضاحت ہو گئی، اور پھر قرض کا لکھنا یا نہ لکھنا اس کی بھی وضاحت ہو گئی ہے۔ ترجمے کو ذرا غور سے بار بار سنیے گا کیونکہ بڑا مشکل ہے، اور اس طرح سے رواں ترجمے سمجھانا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے الفاظ کو دیکھیں، اس کے مطابق اس معنی کو رکھیں، اور اس کو آپ اپنے الفاظ میں
اپنے جملے بنا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو لکھا ہوا ہے مروجہ ترجمہ اگر اس پر رہیں گے تو کبھی آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے، ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ جو چھپا لیتا ہے جب اس کو مشاہدہ مل جائے اور اسے چھپا لے تو اس کے ہی پلٹنے کا نقصان ہے. لیکن جب آپ کو قرآن سے ہدایت مل گئی، اگر آپ اس کو چھپا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی صرف پلٹ ہی نہیں رہا ہے، ویسے ہی چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے. آج ہمارے جو لوگ اہل قرآن کہلاتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ہی چلنے والے، وہ ناکام کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی کہ وہ چھپا لیتے ہیں اپنے پاس ہی، اس مشاہدے کو چھپا لیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. اور جو یا پھر اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس مجھ سے زیادہ کوئی اچھا سمجھنے والا ہی نہیں ہے، سب کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ ان کے ہی پلٹنے میں نقصان ہے. کوئی جماعت نہیں بن پا رہی ہے، کوئی حقیقت نہیں بن پا رہی ہے. اور یہ قرآن فہمی والے لوگ کبھی کسی منافق کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی کسی ڈاکو کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی کسی چور کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی کسی اچھے انسان کے پیچھے نہیں چلتے ہیں. اچھا انسان ان کو ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ خود بد کردار ہیں. جو بات ان کو اللہ کی سمجھ میں آتی ہے اس پر مشاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے چھپاتے ہیں. اور لوگوں کے ڈر سے کہ پھر معاشرے میں کیسے رہیں گے اور لوگوں سے تعلقات کیسے رہیں گے، ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی اور ہم کس طرح گزارا کریں گے، اس ڈر سے اللہ کی باتوں کو چھپاتے رہتے ہیں. بہرحال میں بحث برائے بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم.